इंटरेस्ट पे टॉपिक चल रहा था मेरा उसका। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे टाइप्स डिस्कस की नेशनल इंटरेस्ट की। उसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको नेशनल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन बताया। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की और इस लेक्चर में भी डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद मैंने डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और फिर कंपोनेंट्स डिस्कस किए। देन आफ्टर कंपोनेंट्स आई हैव बीन स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट की हमने हंस मार्गेंथो के हवाले से उनकी टाइप्स डिस्कस की, थॉमस के रॉबिन्सन के हवाले से डिस्कस की। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. Then we discuss about the strategies and why US failed and many other things. Then we discuss today, inshallah. Besides these 6 categories of the national interest, T.W. Robinson's also refer to 3 international interests: identical interest, complementary interest, and conflicting interest. Identical interests are those interests which are common to a large number of the states. Let's see, जैसे मैंने पीछे डिस्कस की थी बहुत सारी चीज़ें जो कि नेशनल इंटरेस्ट की कॉमों में कॉमन होती हैं. दीज आर मेजॉरिटी. उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जस्टिस एंड इक्वलिटी, प्रेस्टीज एंड ऑनर, एग्रेंडाइजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में कॉमन होती हैं और हर स्टेट इन्हीं नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करता है. सो इसलिए इनको आइडेंटिकल इंटरेस्ट T.W. रॉबिन्सन ने कहा है. कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट, दोज इंटरेस्ट विच दो नॉट आइडेंटिकल can form the basis of agreement on some specific issues. Let's see: terrorism, global warming, gender discrimination, women empowerment, democracy and human values, child labor, कोविड-19 जैसी वायरस और पेंडेमिक डिजीज़ एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स जो कि बहुत सारी दुनिया की नेशंस अपने फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ उनको भी कंसिडर करती हैं और सम टाइम दे पुट देम एट प्रायोरिटी. लाइक कोविड-19 जब आया तो दुनिया को सबसे ज़्यादा जो ख़तरा था वो कोविड-19 का था. वो आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, दुश्मनियाँ भूल गए थे. दे वर फोकसिंग ऑन कॉमन इंटरेस्ट. नेक्स्ट, conflicting interest, those interests who are neither complementary nor identical but they are conflicting interests. Most of the states are conflict on some issues. Like see, USA और मैक्सिको के दरमियान जो इंटरेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है. उनकी हिस्ट्री जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है. दैट्स वाई दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक कश्मीर है जो कि एक कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है. इसी तरह कश्मीर जो है उसके बहुत सारे विद इन द कश्मीर बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो कि एंटी पाकिस्तानी भी हैं और एंटी इंडियंस भी सेंटिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं. सिमिलरली तिब्बत एक ऐसा इलाका है चाइना में, वहाँ पर भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है चाइनीज़ और तिब्बत की कम्युनिटीज़ के दरमियान. सिमिलरली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान है. इसी तरह यूक्रेन और रशिया के दरमियान चल रहे हैं कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. सो ऑल दीज नेशनल इंटरेस्ट मैंने जैसे शुरू में बताया था वेरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिचुएशन, लीडरशिप, एरा, रेजीम एंड सर्कमस्टांसेस एंड इवन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. उसके बाद द क्लासिफिकेशन इज, ये जो जितनी भी क्लासिफिकेशन हमने पीछे डिस्कस की गई हैं इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये सोशल साइंस है और सोशल साइंस के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो 100% फाइनलाइज नहीं होती. उनमें 20 से 25% का जो मार्जिन है वो होता है ह्यूमन एरर के तौर पर, क्योंकि इट इज़ नॉट द बेसिक साइंस जिसमें 2 + 2 = 4 या H2 + O = H2O बनेगा या Na+Cl से NaCl बनेगा. ऐसा कोई कम्बिनेशन नहीं है. ना न्यूटन के लाज हैं जो कि फ़िक्स है, ना ग्रेविटेशन फोर्स फिक्स है. सो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर नेशनल इंटरेस्ट की जो क्लासिफिकेशन है नाइदर एब्सोल्यूट एंड नॉट कंप्लीट.
نہ یہ 100% ٹھیک ہے اور نہ یہ 100% مکمل ہے. The complementary interest can, with the passage of time, become the identical interest, and conflicting interest can become complementary interest. But the study of the national interest of a nation involves a deep understanding of all these vital and non-vital components of the national interest. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ ہے ایک ملک جو ہے کون کون سے میتھڈس، اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس، ٹیکٹکس، پالیسیز اپلائی کرتا ہے ان آرڈر ٹو اچیو دیز نیشنل انٹرسٹ. سب سے پہلے ڈپلومیٹک معیار. ڈپلومیسی از دا مینجمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن بائی مینز آف نیگوسیشن. The method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys the business or art of the diplomats. یہاں پر بہت ڈپلومیسی کی ایک ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کو نیگوسیشن، ٹاکس، ڈسکشن سے معاملات کو ریزالو کرنا انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر، اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. اور اس میں جو زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈپلومیٹس کا رویہ، ڈپلومیٹس کا انٹرسٹ، ڈپلومیٹس کی ٹیکنیکس، ڈپلومیٹس کے ٹیکٹکس، کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنا کننگ ہے، یا وہ کتنا آنیسٹ ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، اور وہ کس طرح موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے. یہ ڈپلومیسی ہے. Diplomacy is the inevitable outcome of the coexistence of separate political units, states with any degree of contact. उसके बाद methods to achieve international diplomacy seeks to convince others of the justification of the goals which it is trying to uphold or promote by using either means like reward or punishment. Diplomats جو ہیں وہ جس ملک کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی معاملے کے اوپر، وہ ان ملکوں کو یا سزا، پنشمنٹ کی دھمکی دیتے ہیں، یا ان کو انعامات سے نوازنے کی بات کرتے ہیں، یا ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو ہم آپ کو پر بائی فورس بھی حملہ کر سکتے ہیں، یا بائی فورس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی سمبولک بائیک آؤٹ کر دیں گے. کیا بائیک آؤٹ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا میڈیا بین کر دیا جائے، ان کے جو ڈپلومیسی کا جو آفیسز ہیں فارن افیئرس کے وہ بند کر دیے جائیں، یا ان کے اسٹوڈنٹس کے ویزے بند کر دیے جائیں، یا ان کے انویسٹرز کے جو انویسٹمنٹ ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، یا ان کی جو آن لائن ٹریڈنگ ہے، آن لائن ٹرانزیکشن ہے اس کو بند کر دیا جائے. Whatever the method is used, they want to achieve their targets. اگر اور یہ ٹارگٹ کی سیویرٹی بتاتی ہے کہ وہ کون سا میتھڈ یوز کریں گے، اور دوسرا سچویشن بتاتی ہے کہ وہ جو اوپوننٹس ہیں وہ کس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے. اگر سچویشن ڈینجرس ہے اوپوننٹس کے لیے تو آپ اس کو ملٹیپل میتھڈ سے، بڑے ہی سمپل وے سے اور بڑے ہی تھریٹنگ انداز میں بھی آپ اس سے اپنا مقصد نکال سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اوپوننٹس کے جو لیڈرز ہیں وہ کیسے ہیں. اگر لیڈرز کا کانفیڈنس پبلک کے اوپر موجود ہوگا تو لیڈرز اسٹرانگ لیڈرز ہوں گے، اور اگر پبلک کا کانفیڈنس نہیں ہے اور لیڈرز فیصلہ کرتے وقت کچھ بھی کریں گے تو وہ لیڈرز ویک لیڈرز ہوں گے، اور وہ بڑی جلدی اپنے ملک کو خطرے کی گھنٹی میں لے جائیں گے. سو be conscious about your competency of your leaders. Protest, walkouts or even threat of war etc. پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، کلچر لنکس بھی بحال کیے جا سکتے ہیں، اگر ریوارڈ دینا ہو کلچر لنکس ختم کیا جا سکتے ہیں، اگر وہ ان کو سزا دینی ہو تو. ایکسپلائٹیشن آف دا سچویشنز، میں نے ابھی بتایا کہ حالات کیسے ہوتے ہیں، ان حالات سے، ان سچویشن سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. This is the diplomatic measures. Creation of the particular scenes and situations، خاص حالات پیدا کیے جاتے ہیں جان بوجھ کر. مثلا کیا کہ اس ملک کو ایسے حالات کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے کہ ملک مجبور ہو کے کسی دوسرے اوپوننٹس کا یا کسی بھی ملک کا
فیصلہ ماننے پر راضی ہو جاتا ہے. لیٹ سی کہ جیسے سری لنکا کی سچویشن ٹوٹلی جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو گیا ہے، پاکستان کی سچویشن بلیک لسٹ کے قریب تھی. تو ایسی سچویشنز، ایسی شرائط ان ملکوں سے منوائی جاتی ہیں جو کہ ایک سوورن اسٹیٹ کے لیے باعث شرمندگی بھی ہے اور اس کی سوورنٹی کے لیے دھچکا بھی ہے. ریجڈیٹی اور فلیکسیبلٹی ان نیگوسیشن بھی دکھائی جاتی ہے. اس کے بعد Margantho regard diplomacy as the most primary means. However, all the objectives and the goals of the national interest cannot be secured through diplomacy, because when diplomacy fails, there will be war. Then next ہم چلتے ہیں وہ ہے جی کہ نیکسٹ میتھڈ کون سا ہے. It is directly addressed to the people of the other states, and its aim is always to secure the interests which are governed exclusively by the national interest of the propagandist. The revolutionary development of the means of the communication interest in the recent times has increased the scope of the propaganda as a means of the securing support for goal of the national interest. Second method بیٹا یہ تھا، اس کی سلائڈز آگے چلی گئی تھی، وہ ہے پروپیگنڈا. پچھلا تھا ڈپلومیسی اور سیکنڈ میتھڈ جو ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈا از این آرٹ آف سیلز مین شپ. اٹ از دا آرٹ آف دا کنونسنگ ادرز اباؤٹ دا جسٹنیس آف دا گولز اینڈ آبجیکٹیوز اور اینڈس وچ آر ڈیزائرڈ ٹو بی سیکیورڈ. پروپیگنڈا ایک ایسی ٹیکنیک، ایسی ٹیکٹکس ہوتی ہے جس میں آپ اپنے مخالفین کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. لیٹ سی، میں یہاں پر بھی پاکستان کی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں پاکستان کے جو انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا کے ساتھ سائن ہوئی، جس میں پاکستان نے 3 دریاؤں کا پانی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیا اور 3 دریاؤں کا پانی جو ہے وہ خود یوز کرنا شروع کر دیا. اب انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ ایک اور شک بھی شامل تھی کہ انڈیا جو ہے ان ڈیموں پر، ان دریاؤں پر ڈیم نہیں بنائے گا جن ڈیموں کا پانی پاکستان کی طرف آتا ہے. لیکن ابھی تک انڈیا تقریباً 1000 کے قریب چھوٹے بڑے ڈیم ان دریاؤں پر بنا چکا ہے جو دریا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پاکستان کے حصے میں آنے تھے، اور جو کہ ٹوٹلی انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک وائلیشن ہے. اب پوائنٹ جسٹیفائی یہ کیا گیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان یہ کیس لے کے گیا تو وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ جو ہے وہ انڈیا کے حق میں دیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ پاکستان میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور پاکستان کے بڑے ڈیم صرف منگلا اور تربیلا ڈیم ہی ہیں، اور جن کی کیپیسٹی سلٹنگ کی وجہ سے آلریڈی کم ہو چکی ہے. تقریباً 30-40% ان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کم ہو چکی ہے. کچھ جو ہے وہ ان کی ایج بھی ایکسپائر ہوتی جا رہی ہے اور ان پہ مزید ورک نہیں کر رہی گورنمنٹ آف پاکستان. اب کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈیم کم ہونے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ ہر سال سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اربوں ڈالر، کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے اور وہ پانی ضائع ہو کے انڈین اوشین میں چلا جاتا ہے. تو جب انڈیا کے پاس یہ ایک بڑی سٹرونگ جسٹیفیکیشن تھی کہ پانی کو ویسٹیج سے بچانے کے لیے ہم نے یہ ڈیم کنسٹرکٹ کیے ہیں، پاکستان کے پاس چونکہ سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری انسانی جانوں کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ انڈیا کے حق میں دے دیا گیا. اب بیسیکلی دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک پروپیگنڈا انوالو تھا، اور بہت بڑا، اور اس پروپیگنڈا کی بیس کے اوپر لیکن انڈیا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فلفل کر گیا اور پاکستان کا بہت بڑا لاس ہو گیا. سو اٹ کنسسٹ آف دا اٹیمپٹس ٹو امپریس اپان دا نیشنز. مختلف قوموں کو آپ امپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. The necessity of securing the goals which a nation wishes to achieve. Propaganda is a systematic attempt to affect the minds, emotions and actions of a given group of a specific public purpose. اب یہاں پر ایک اور ہے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم بننا تھا، پاکستان میں دیام الباشا ڈیم بننا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 30 سالوں میں ان ڈیموں کے اوپر کام شروع ہونے لگتا ہے، ڈیم میں پانی کام بند کر دیا جاتا ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو ایسا پلیوٹ کیا گیا کہ لوگ ڈیم بنانے کے حق میں نہیں ہو رہے، اور جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ زمین خالی نہیں کر رہے، لوگ وہاں سے نقل مکانی نہیں کر رہے،
اور جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیم کی وہ پوری نہیں ہو پا رہی، اور گورنمنٹ جب بھی اس ڈیم کو شروع کرنے لگتی ہیں تو انٹرنیشنل فنڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان مخالف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو کام روکنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک ٹول ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈا بہت بڑی ایک مشینری بن چکا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ میتھڈ ہے اکنامک مینس۔ اکنامک مینس کے اندر بہت سارے ٹولز ہیں۔ لیٹس سی the wide gap between rich and the poor nation gives a big opportunity to rich and developed nation to use economic aid and loans as a means for securing their interests in the international relations۔ دنیا میں امیر اور غریب ملکوں کے درمیان جتنا زیادہ فاصلہ ہوئے گا، امیر ملکوں کو اتنا زیادہ غریب ملکوں کا استحصال کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ غریب ملکوں سے وہ تمام انٹرسٹ منوائیں گے جو کہ ان کے اپنے فائدے میں ہوں گے۔ اس لیے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک اکنامک مینز بھی یوز کیا جاتا ہے۔ غریب ملک لون مانگتا ہے، ادھار مانگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ٹیکنیکس نہیں ہوتی، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے، مشینری نہیں ہوتی، فنانس نہیں ہوتا، اس لیے وہ امیر ملکوں سے پیسہ مانگتے ہیں۔ تو امیر ملک ان پیسوں کے عوض، لون یا ایڈ کے عوض بہت ساری ایسی شرائط بنواتا ہے جو کہ غریب ملکوں کو ساری عمر غریب ہی رہنے دیتے ہیں اور وہ خود امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری مثالیں میں آگے جا کے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اسمال نیشن ڈیپینڈس آن انڈسٹریل ایڈوانس نیشنز فار دا امپورٹ آف انڈسٹریل گڈس، ٹیکنالوجیکل نو ہو، فارن ایڈ، آرمامنٹس فار دا سیلنگ آف دا را مٹیریلز۔ چوتھا ہے الائنسز اینڈ ٹریٹیز۔ دیکھیں کسی بھی بیسیکلی غریب ملکوں کے ساتھ تو آپ ان کو ادھار دے کے آپ اپنا غلام بنا سکتے ہیں، لیکن امیر ملک ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز بناتے ہیں، ٹریٹی سائن کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی اوور آل مونوپلی کو پوری دنیا کے اوپر قائم رکھیں اور ریسٹ آف دا ورلڈ کو اپنا ڈپینڈنٹ بنا کے رکھیں۔ Alliances and the treaties are concluded by two or more states for securing their identical and complementary interests. But conflicting interests may lead to the alliances and the treaties of the similar state against the common rivals or opponents. As during the First World War, Central Power ایک alliance تھا اور Allied Power دوسرا alliance تھا۔ اسی طرح نیٹو اور وارسا پیکٹ کولڈ وار کے دوران تھا۔ اسی طرح ورلڈ وار 2 کے اندر الائڈ پاور اور ایکسس پاور کا ایک الائنس تھا۔ اسی طرح سیٹو اور سینٹور ایک الائنس تھا جو کہ کمیونسٹ اسٹیٹ USSR کے خلاف تھا۔ اسی طرح نیٹو ایک الائنسز ہے، موجود ہے ابھی تک یہ، تو یہ تمام کے تمام۔ اسی طرح یورپین یونین ایک الائنسز ہے۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی رائیول نیشن یورپین یونین آرگنائزیشن کے اندر آ کے وہ جو تباہی بربادی والی نیشن تھی وہ دوبارہ مرج ہو کے ایک فرینڈشپ، کو ایگزسٹنس اور کوآپریشن کا الائنسز بنا گئی۔ The nature of the alliances depend upon the nature of the interest which is sought to be secured. جتنا اگر نیشنل انٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ نیچر آف انٹرسٹ اگر آپ کا ملیٹریلی ہے تو نیٹو اور وارسا پیکٹ جیسے الائنسز بنیں گے، اور اگر آپ کا کو ایگزسٹنس، میوچل کوآپریشن، پیس، سیکیورٹی اور اکنامک پراسپیرٹی ہے تو یورپین یونین اور آسیان جیسے الائنسز بنیں گے، یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جیسے الائنسز بنیں گے، یا BRI جیسے الائنسز بنیں گے، یا جس طرح انڈیا نے برکس کے نام سے الائنسز بنایا ہے جس میں برازیل ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے اور بہت سارے اور ملک شامل ہیں جنہوں نے مل کر اکنامک الائنسز بنایا ہے۔ تو نیچر آف الائنسز جو انٹرسٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ الائنسز کیسے ہوگا۔ جیسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن چائنا نے بنائی تو وہ بھی ایک ایسا الائنسز تھا جس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا تھا کہ ہم نے کس طرح جو میوچلی کو ایگزسٹنس سے سروائیو کرنا ہے اور جو اپنے پاس کی رائیولریز ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے فیوچر کو دیکھنا ہوگا۔ Like the NATO Warsaw Pact are the two military alliances of the USA and USSR against each other during the Cold War. Similarly, ASEAN, European Union, BRICS and the social and economic alliances among other nations. پانچواں میتھڈ ہے وہ ہے coercive means. coercive بیسیکلی ڈرانا، ڈیٹرس، دھمکانا، حملے کرنے کی طرف لے کے جانا اور دشمن کو اتنا ڈرا دینا کہ وہ جناب جرأت نہ کرے آپ کو انکار کرنے کی۔ The role of power in international relations is an unwritten law of the international communication.
بہت خطرناک بات یہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں کہ دیر از نو رائٹس آف دا پور نیشن. یاد رکھیے گا بیٹا, جس کے مائٹ از رائٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, جس کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر جو مرضی کرے وہ قانون بن جاتا ہے. سو دس از این انریٹن لا آف دا انٹرنیشنل کمیونیکیشن. سو ایک ملک جو طاقتور ملک ہے, کمزور ملک کے اندر انٹرونشن کر کے اس ملک کی اکانومی کو یا اس ملک کے جو وسائل ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے. اس میں دیکھیں اب وہ کیا کیا کرتا ہے, انٹرونشن کرتا ہے اس ملک میں. انٹرونشن ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے, انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. انٹرونشن سے مراد ہے مداخلت کرنا, اس ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنا. اس میں ڈائریکٹلی طور پر بھی ملک انوالو ہوتا ہے یا کسی اور کو شامل کر کے اس کو انوالو کیا جاتا ہے اور اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. جیسے نان کمیونیکیشن, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب رشیا نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا اس وار کے اندر, افغانستان وار میں جو کہ رشیا کے خلاف لڑی جانی تھی. اس نے پاکستان کو انوالو کر دیا اس وار کے اندر اور پاکستان کو ہر طرح کا فائنانس, ملٹری بینیفٹ, ہر طرح کی سہولیات پرووائڈ کر دی اور پاکستان اس وار کا حصہ بن گیا. سو انٹرونشن ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے, انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. تو انڈائریکٹ انٹرونشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپوننٹس ہوتا ہے وہ خود کھل کے سامنے نہیں آتا, لیکن بیک اینڈ پہ اپنے وسائل کو یوز کرتے ہوئے دشمن کو نیچا دکھانے کی یا ہرانے کی یا شکست دلانے کی کوشش کرتا ہے. امبارگوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی اکنامک سینکشنز لگانا. بائیکاٹس, ریپریسلز, ریٹورٹ, retaliation, severance of relations, and many other tools. Pacific biocides, and if all such means could not produce desired results, then the next step will be war or aggression. آپ اس ملک کے اندر خطرناک قسم کی بیماری انگیج کرنے کی طرف بھی, کیمیکل وائرس, بایولوجیکل وائرس بھی انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ملک کو دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ ایسا نہیں, اگر ہماری بات مانے گا تو اس کے ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں مانتا یا وہ ملک جو ہے وہ پچھلے استعمال کیے جانے والے سارے ہتھ کنڈوں سے کامیاب ہو کے نکل جاتا ہے تو پھر آخری حربہ اس کے اوپر جنگ ہی کی جاتی ہے. All these coercive means can be used by a nation by force others to accept a particular course of behavior or to refrain from a course which is considered harmful by the nation using coercive means. یہ تمام مینز اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کو یا اوپوننٹس کو یہ روکا جا سکے کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ نہ کرے, اور جو میں اس کو ڈائریکشن دے رہا ہوں وہ کرے. یعنی کہ میرے آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے وہ اپنے آبجیکٹیوز کو سیکریفائز کرے. سو دیز آر دا مینس اور میتھڈز آف ٹیکٹکس وچ از یوزڈ فار دی اٹینمنٹ آف دی نیشنل انٹرسٹ. اب نیکسٹ چلتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیٹا بتا دوں کہ یو ایس اے افغانستان کے اندر سکسیسفل ہوا اگینسٹ یو ایس ایس آر, اور یو ایس ایس آر افغانستان میں فیلئر ہوا ڈیورنگ دا افغان وار اور کولڈ وار کے دوران. اس کے پیچھے بیٹا ملٹیپل ریزن ہے. سب سے پہلی ریزن افغانستان کا جذبہ جہاد. افغانستان اپنی لینڈ کے اوپر کسی تھرڈ پارٹی کو یا سیکنڈ پارٹی کو رول کرنے نہیں دے سکتے, وہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کرتے. اس لیے افغانستان نے ڈٹ کے رشیا کا مقابلہ کیا اور اس کو بیک اپ دیا پاکستان نے اور امریکہ نے اور بہت سارے دنیا کے اور ممالک نے. اسی طرح جب ویتنام کی جنگ ہوئی, امریکہ وہاں پہ 20 سال تک پھنسا رہا تو وہاں پر امریکہ کو بری طرح شکست ہوئی. میں پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. اور اس کے پیچھے رشیا اور بہت سارے کمیونسٹ کنٹریز شامل تھے جنہوں نے امریکہ کو وہاں پر شکست دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور امریکہ وہاں سے شکست کھا گیا. تو لاسٹ میں چند ایک باتیں کر کے اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا. While fulfilling their national interests, all nations must keep in mind the international interests. دیکھیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں مائٹ از رائٹ کا دور ہے. ایک ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فلفل کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے اور دوسرا ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے. یاد رکھیے سپر پاور کے نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ ایک غریب اور
ویک نیشنز کو اپنے نیشنل انٹرسٹ سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں فار دی سیک آف انٹرسٹ آف دا سپر پاورس. ہسٹری یہی بتاتی ہے. اور آگے فیوچر میں تو اور ڈینجرس ویپنز آ چکے ہیں اور خطرناک ٹیکنیکس ٹیکٹکس ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ جس سے ویک نیشنز کبھی بھی پاورٹی سے نہیں نکل سکتا اور وہ کبھی بھی سپر پاور کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ کمیونیکیشنز اتنی فاسٹ ہو چکی ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ غریب نیشنز کو ایک سپر پاور کے لیول تک پہنچنے میں ہنڈریڈز آف ایئرس ریکوائرڈ ہے. سو بہرحال ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، پھر بھی ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی نیشنل انٹرسٹ فلفل کریں تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ ورلڈ پیس، ورلڈ سیکیورٹی، انوائرمنٹل پروٹیکشن، ہیومن رائٹس پروٹیکشن، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پیسفل کو ایگزسٹنس، پیسفل کنفلکٹ ریزولوشن اینڈ پرپسفل میوچل کوپریشن فار ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تبھی آپ نیشنل انٹرسٹ فلفل کریں گے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت اچھا سورس ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو تمام کے تمام ٹاپک نیشنل انٹرسٹ کا سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو کمنٹس میں شیئر کریں یا میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے تو مجھے بتائیے گا. اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ اینڈ جزاکم اللہ خیر.